बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान और आज़ाद कश्मीर में जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसको मुतहर्रिक रोल देने और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए कायम करदा जो इदारा था आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन, उसको मुतहर्रिक करने में जो किरदार है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा अज़हर इकबाल साहब जो डीजी इंफॉर्मेशन आज़ाद कश्मीर हैं। राजा साहब आपको खुशामदीद। और आपसे ये पूछेंगे कि आपसे पहले जो महकमा इत्तलात की सूरत हाल थी आज़ाद कश्मीर में, एक मुर्दा घोड़ा बन चुका था, उसको आपने जानदार रोल दिया, जदीद खतूत पे इस्तवार किया, सहाफ़ियों के बहुत सारे मामलात थे, जो गिले शिकवे थे वो आपने सब दूर कर दिए। आप सब की पसंदीदा शख्सियत वहाँ बन चुकी हैं, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे अफिसरान हों, चाहे आम पब्लिक हो। क्या कहेंगे, कैसे ये आपने गोल अचीव किया है? बहुत शुक्रिया जी राशिद साहब आपका भी और बिलखुसूस पीटीवी का कि मुझे बात करने का मौका दिया। तो आपने चूँकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए, तो पहले तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ज़ाहिर है चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक रोल है। रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत हम काम करते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी ज़ाहिर है DGP जो काम करेगा वो हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक करेगा। ठीक है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं राजा फारूक हैदर साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उन्होंने एक पॉलिसी दी। फिर हमारे खुशकिस्मती ये थी कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मुश्ताक मनाज साहब, वो जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है। तो उस हवाले से ये था कि हमारी गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसियाँ बनाई, जो भी हमें हदायत दी, वो सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के हवाले से था। फिर जो शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया और मिनिस्टर साहब ने भी, वो ये था कि गवर्नमेंट की कोई पसंद नापसंद नहीं थी। ठीक है। वो थोड़ा सा फ्री हैंड मिला कि हमने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए क्या करना है, इस अदारे की बेहतरी के लिए क्या करना है। फिर 30 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास कुछ जो डिक्लेरेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना था। तो मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, बिल्कुल सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं आज़ाद कश्मीर में, AKNS है, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, AJK यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये सब ने इसमें हमें गाइड किया। ठीक है। पूरी तरह तावन दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने, इस गवर्नमेंट ने नहीं, 2004 में एक प्रेस फाउंडेशन एक अदारा बना, जिसके आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस जो है ना वो उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है। और DG इंफॉर्मेशन उसके सेक्रेटरी हैं, उसमें मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उसके बोर्ड ऑफ फंड्स। तो फंड्स अभी उसमें फंड्स का कोई मसला नहीं, हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में अभी बजट में हर साल गवर्नमेंट 30 लाख रुपया रखती है। ठीक है। और इसके अलावा पिछले साल उन्होंने एक्स्ट्रा 30 लाख रुपया सहाफ़ियों के इलाज मालिये के लिए दिया। ठीक है। और उसमें चूँकि उसके जो कवायद हैं उसके मुताबिक हमने सहाफ़ियों की इलाज मालिये के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, उनके बच्चों की शादी ब्याह के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए उसमें एक तरीक़ाकार है, एक वेलफेयर कमेटी है, वजीफे के तौर पे या उनकी सपोर्ट करते हैं, माली सपोर्ट करते हैं। और खुदा न खास्ता डेथ की शक्ल में, खुदा न खास्ता डेथ हो जाए किसी सहाफ़ी की, ये भी आप पूरे शायद आज़ाद कश्मीर में बाकी सूबों की निस्बत ये कि हम 6 लाख रुपये एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 6 लाख रुपये देते हैं, और रूटीन में जो बीमारी की शक्ल में वो डेथ हो तो उसके लिए हम 3 लाख रुपया डेथ पे भी देते हैं। और आप चूँकि उससे मुंसलिक भी रहे हैं कि इवन डेथ हो तो तजदीद और तकफीन के मौके पे हम जाके वहाँ पे पैसे पहुँचाते हैं। तो ये एक बड़ा फलाई अदारा है। और हमने जो स्टडी किया, इस हवाले से कोई मनसूबाजात भी ज़ेरे गौर हैं कि प्रेस फाउंडेशन की अपनी इनकम हो। आप अगर देखें तो प्रेस फाउंडेशन के पास एक बड़ी अमाउंट भी पड़ी हुई है, उससे मुनाफे के हवाले से अगर बात करें तो मुनाफे पे ये इदारा भी चल रहा है। ये बड़ी, एक तो उसका एक्सपेंडिचर के हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है कि किसी की सवाबदीद नहीं है। चेयरमैन ज़ाहिर है जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं, और फिर उस रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत हम काम करते हैं। अभी उसमें काफ़ी सारी अमाउंट हमारे पास मौजूद है। ये अभी देखें ना, ये प्रेस फाउंडेशन के ये जो कोविड-19 से था, किसी जगह कि शायद मेरे इल्म में नहीं है कि किसी सूबाई गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों को, हमारी गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों के लिए स्पेशल 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया दिया, जो हमने 1000 सहाफ़ी जो पूरे आज़ाद कश्मीर से
جو منسلک تھے صرف ورکنگ جرنلسٹ نہیں تھے بلکہ میڈیا کے اداروں کو ان کو بھی ہم نے پیسے دیے. اور پھر آپ نے کہا ابھی ہم اس میں لے کے جا رہے ہیں ایک انشورنس کرواتے ہیں ہم. اچھا. اس کے علاوہ ہاؤسنگ اسکیم ایک ہم نے شروع کی ہے سارے ڈسٹرکٹ میں. فرسٹ فیز میں ہم نے کوٹلی اس کے لیے گورنمنٹ نے 100 کنال رقبہ پہلے دیا تھا, 100 انڈر پروسیس ہے, وہاں اس میں ہاؤسنگ اسکیم ہم بنائیں گے. رہائشی کالونیاں ہم پورے 4 جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن پریس کلب ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں یا؟ ہاں, پریس کلبوں کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ہم نے چونکہ یہ بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ جو گروپنگ ہمیشہ سے ہر شعبہ زندگی میں خصوصاً ٹریڈ یونین جب ہو تو اس میں کئی ڈسٹرکٹ میں کئی پریس کلب بنے ہوئے تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ صحافیوں کو اکٹھا کیا جائے. آپ کے چونکہ اس میں ممبر بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں, اس میں الیکٹڈ 6 ممبر ہوتے ہیں جو ہر ضلع سے ایک آتا ہے, 10 ابھی 10 ہو گئے. تو ان سب سے مل کے ہم نے کوشش کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پریس کلب ہو. اس پریس کلب کو ہم نے پراپر رجسٹرڈ کر کے ہمارا یہ تھا کہ ان کو بنیادی سہولیات پریس کلب میں دیں. ایک تو گورنمنٹ نے پریس کلب بنا کے دیے ہیں میرپور میں, کوٹلی میں, باغ میں وہ زلزلے سے متاثر ہو گیا تھا. مظفر آباد میں اب اسٹیٹ آف آرٹ ایک بڑی گورنمنٹ نے ایک اسپیشل سینٹر پریس کلب جو ہے وہ بنا رہے ہیں. بمبر میں پریس کلب کی بلڈنگ شروع ہے. سارے ڈسٹرکٹ میں ہم بلڈنگ بنائیں گے. اس کے علاوہ جو اس میں کرنا چاہ رہے ہیں جو پریس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ ہم نے کمپیوٹر اور بنیادی چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کی ہیں کہ ان کو پیشہ ورانہ فرائض کے حوالے سے جس کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ. لیکن یہ جس طرح گورنمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو آزادانہ صحافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں کوئی متاثر ہو؟ وہ کوئی قدغن نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے 4 سال یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ ہم نے جو اشتہارات دیے کہیں اس کو لیور کے طور پہ یوز نہیں کیا. جس نے جو خبر لگائی ہے, میں خود بھی چونکہ پروفیشنل ہوں اسی شعبے سے کافی مدت سے اسے ہے, اور پھر ہمارے جو ظاہر منسٹر اور پرائم منسٹر نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ جس نے جو مرضی ہے, کبھی کوئی قدغن آزاد کشمیر میں صحافیوں کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے کوئی ایڈوائس سسٹم نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو میرٹ پہ ہم دے سکیں اس کے حوالے سے ہم اشتہارات بھی دیتے ہیں اور باقی سہولیات بھی. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کو آپ نے کہا کہ پریس کلب کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس میں کہیں کو عمل دخل نہیں ہے پریس فاؤنڈیشن یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا. یہی ان کا جو اپنا ادارہ ہے اور اس میں الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پھر وائس چیئرمین ہے, وہی سارا کریں گے. لیکن آزاد کشمیر میں اخبارات کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرے خیال میں 2-3 ڈسٹرکٹ سے اخبارات شائع بھی ہو رہے ہیں, تو ان کو کیسے اکموڈیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا یہ پہلے بڑی آپ نے شروع میں بات کی کہ ہمارا چونکہ ایڈورٹیزمنٹ کا شعبہ تھا, ہم اس کو میڈیا لسٹ پہ باقاعدہ لاتے تھے. ابھی ہے ڈکلیریشن کا بھی آ گیا, ڈکلیریشن ورنہ 13 امینڈمنٹ کے بعد کشمیر کونسل کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کی پالیسی بھی ایسی ہے کہ ہم نے پراپر ریگولیٹ کیا اس سارے سسٹم کو, اور ان کو میڈیا لسٹ پہ جو ڈمی اخبارات تھے, کبھی کراچی سے ایک میگزین شائع ہوتا تھا وہ زیادہ بزنس بھی لے جاتے. نے تو ابھی شروع کیا نا, تو ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے میٹنگ کی, جو ہمارا ادارہ AKNS ہے ان سے بھی میٹنگ کی, پھر جو آزاد کشمیر نیوز پیپر ایسوسیشن ہے ان کو بھی ہم نے آن بورڈ کیا کہ یہ جو جینون اخبار ہیں, جو ریگولر اخبار ہیں, ان کو ہم رکھیں گے. باقی جو ڈمی اخبارات تھے ان کو فارغ کر دیا. ابھی پھر یہ گورنمنٹ دیکھیں, ایک تو یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے یہ کیا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اشتہارات کا بجٹ 3 کروڑ تھا. ابھی جو ہمارا نارمل کا بجٹ ہے وہ 8 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے. ڈیولپمنٹ کا اتنا آلموسٹ 6 کروڑ روپیہ وہ ہو گیا. اس سال اسپیشل 3 کروڑ روپیہ, یعنی 17 کروڑ روپیہ اس سال جو ہے پبلسٹی کا بجٹ ہے, جو 3 کروڑ سے 17 کروڑ تک چلا گیا. اور وہ سارا امانت سمجھ کے, یہ اخبارات کی امانت ہے, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈمی اخبارات کو نہ جائے, ریگولر جو اخبارات ہیں, اور پھر ان کی اسٹرینتھن کے حوالے سے ہماری مختلف پالیسیاں, وہ آپ سے اس فورم پہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم جو اخبار ہیں ان کی سپورٹ کے حوالے سے کہ مختلف وہ, اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں گورنمنٹ کا اس کا عمل دخل نہیں ہے, اور اس کے ویلفیئر کا جو ادارہ ہے ہمارا یہ تھا کہ اس میں ہم اخبارات کی اسٹرینتھن کے حوالے سے کوئی اسکیم لے کے آئیں.
پھر ان کو کہا جی کہ آپ ورکرز کو تنخواہ دیں. ٹھیک ہے. جب ورکرز کو تنخواہ دیں گے تو آٹومیٹکلی ہم فاؤنڈیشن سے ان کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ بنیادی اس کے لیکن آزاد کشمیر میں کورونا کی وجہ سے کوئی اخبارات متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں، اخبارات میں یہ آپ کو بلکہ یہ بتاؤں کہ ہم نے کورونا کے 3 مہینوں میں جو سالہ سال سے پچھلے 4 5 6 سال سے بل پینڈنگ تھے تقریباً 7 کروڑ روپے کی ہم نے پیمنٹ، بڑی چھوٹی سی ہم نے، ایک تو میڈیا لسٹ وہ جینون ہوگی، وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اب تھوڑی ہے، اور ان اخبارات کو ہم نے پچھلے سارے بقائے 100% ان کو کوشش کی کہ کلیئر کریں. گورنمنٹ نے ایکسٹرا ہمیں 3 کروڑ روپیہ دیا کہ ان کے بقایا جات، پھر وہ ڈیولپمنٹ کے بعد میں 3 کروڑ، یعنی آلموسٹ 7 کروڑ روپے ہم نے 3 مہینے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی نسبت آزاد کشمیر میں ایک ماڈل کے طور پہ ہے آزاد کشمیر کے صحافیوں کے حوالے سے جو ادارہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز، جو لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے صحافی ہیں بڑی مشکل زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، اور جس جارحیت کا وہاں ان کو سامنا ہے اس طریقے سے رپورٹنگ جب کرتے ہیں، کیا سہولیات وہاں آپ لوگوں نے مہیا کی ہیں؟ دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ 2 دھاری تلوار ہے. جب ہم اخبارات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو جن اداروں کے وہ نمائندے ہیں کچھ تھوڑا سا ان کا بھی فرض بنتا ہے. ہم ان سے بارہا ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اداروں کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تو ادارے بھی اپنے ورکرز کا خیال رکھیں. ہم نے ان کی وجہ سے اداروں کو سوائے رپورٹنگ کے کوئی بزنس کے حوالے سے فائدہ تو نہیں مل رہا نا؟ لیکن وہ ان کو نیوز دے رہے ہیں نا. وہ جو اتنی دور دراز ایل او سی پہ ہیں یا بڑی دور دراز سے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اپنا ٹائم سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم نے سب اداروں سے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو سیلری دیں. اور پھر جب سیلری دیں گے تو ہم پریس فاؤنڈیشن کے، ایک تو ہم گورنمنٹ ان سب کو جو ہے نا پریس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم ان کی ہیلتھ کی فیسلٹیز اور باقی جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ کے لیے بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن جو محکمہ اطلاعات ہے، آپ نے بڑا جدید خطوط پہ استوار بھی کیا ہے، آپ کے منصوبہ جات مزید کیا ہیں؟ کوئی ویب چینل جس طرح جدت آ رہی ہے، کوئی زیر غور ہے؟ نا، ایک تو اس سارے پیریڈ میں مجھے یاد ہے کہ جب وہ فیکس کا زمانہ تھا، اس سے پہلے ٹیلی فون کا زمانہ تھا، جب میڈیا نے اتنی ترقی کی ہے تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ضرورت تھی. تو ہم گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہم نے اس وقت تقریباً مظفر آباد میں ہم نے 12 شعبے نئے قائم کیے ہیں، جس میں الیکٹرانکس میڈیا کے، اس میں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہے، ڈکلیریشن کا شعبہ ہے، مانیٹرنگ کا شعبہ، یعنی کافی سارے شعبے اس میں ہم نے بنا کے، اور بنیادی اس کا یہی ہے جی کہ جینون لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. جو آپ نے کہا کہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے انڈیا، وہ اس جھوٹے پراپوگنڈے میں بڑا ماہر ہے. ابھی انہوں نے، ہم جو ڈیلی کی بنیاد پہ جب مانیٹرنگ کرتے ہیں، کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کم از کم 5 جو ویب چینل ہیں وہ انہوں نے بالکل لائن آف کنٹرول پہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہمارے پرائم منسٹر وہ کوٹا گئے تھے تو سب سے پہلے بریک انہوں نے کی تھی کشمیر نیوز کے نام سے، وہ جو چلتا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی خبر کو اتنا پازیٹیو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہاں چناری میں، تو انہوں نے اس خبر کو، ہماری جو پرانی ٹوٹی ہوئی خبریں سڑکیں تھیں، وہ دکھا کے جی کہ آزاد کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم اپنے سوشل میڈیا ویب ٹی وی چینل لانچ کیا ہے، اس پہ بڑا تیزی سے، بلکہ جو اصل تصویر آزاد کشمیر کی ہے وہ اس میں آئے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. ایگزیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، آزادی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ادھر کیا صورتحال ہے کہ وہاں ان کا سانس لینا مشکل ہے. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی خصوصی ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے؟ بالکل یہ ہے کہ ہم ایک تو اس پہ فوکس کیا ہم نے، کہ پھر ایک اور ہم نے یہ کیا کہ آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ہم نے میگزین ایک نکالا ہے. میگزین بڑا اچھا میگزین، صبح 9 کے نام سے، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا اسپوکس مین ہے وہ. ہم جو جتنے ہماری ایمبیسیز ہیں، فارن آفس میں، پھر لوکلی ہم میڈیا ہاؤسز میں، وہ سارا بھیجتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شخصی آزادی کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں وہاں پہ، پھر کشمیر کی ایک ہسٹری ہے، وہ ساری ہسٹری، پھر پولیٹیکل، پھر اس میں جمہوریت کا تسلسل، پھر ڈیولپمنٹ کا تسلسل، یہ ساری چیزیں. لیکن ایک ایلیگیشن یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایسا ہے؟
کس کو چیک اینڈ بیلنس؟ مطلب جو فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں منصوبوں میں والے؟ وہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں نیب ہے، آزاد کشمیر میں احتساب بیورو ہے. ابھی بڑے سینئر افسر ہمارے جو ریٹائرڈ تھے اور ان کی نیک نامی نعیم شراز صاحب جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ریٹائر ہوئے تھے، ان کو چیئرمین لگایا گیا ہے، اور وہ چیک اینڈ بیلنس تو پراپر ہے، کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کرتا. اچھا، آزاد کشمیر میں بلین ٹری منصوبے کے حوالے سے بڑے چرچے ہیں، اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ کس طریقے سے وہاں دلچسپی لی جا رہی ہے اور محکمہ اطلاعات کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیسے انوالو کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا ظاہر ہے. انوائرمنٹ کا اس وقت پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے. آزاد کشمیر میں بھی ایک وقت آیا کہ لوگ درخت کاٹتے تھے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور اس گورنمنٹ نے بھی، خصوصاً پرائم منسٹر نے فوکس کیا کہ درختوں کی کٹائی پہ مکمل پابندی عائد کی، نئے درخت لگانے کے لیے. پھر ابھی سونے پہ سہاگا جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بلین ٹری پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اس سے فنڈز بھی ملے ہیں. اب دیکھیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ایفرٹ اور گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے یہ فنڈز یہ مل کے انشاءاللہ رضی امید ہے کہ ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے بڑا انقلاب آئے گا وہاں. لیکن آزاد کشمیر میں بے روزگاری جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، آپ کے نزدیک کیا تجاویز ہوں گی کہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ ٹورزم بڑا وہاں ادارہ بن سکتا ہے، اس طرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا کہ ایک تو آزاد کشمیر میں قدرتی وسائل بہت ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے، موجودہ گورنمنٹ نے جو اپنی ترجیحات 3 فرسٹ ڈے پہ رکھی تھی، تحریک آزادی کشمیر، ڈیولپمنٹ اور جو میرٹ کے علاوہ جو تھا کہ معاشی طور پہ خود کفیل بنانے کے لیے، گورنمنٹ نے اس پہ بھی بڑا فوکس کیا ہے. ابھی ایک پروجیکٹ اس بجٹ میں بلکہ 1.5 بلین روپے رکھے ہیں جو بچوں کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے ہیں. لیکن جو بات ہے کہ بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ ٹورزم میں، ہائیڈل میں، تو یہ بے روزگاری کا یہی مناسب علاج ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں. خوبصورت جگہیں ہیں، ان کو پھر انوائرمنٹ کے علاوہ پھر ہمیں تھوڑا سا رویے کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹورسٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، ابھی سیکٹری ٹورزم جو ہے وہ ان کا بڑا ایکسپوجر ہے پوری دنیا میں، وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کہ ٹورزم پالیسی لے کے آئے ہیں. یہ شاید 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ہوٹل ریگولرائز کرنے ہیں، ریگولیٹ کرنے ہیں، پھر ان کو وہ سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی علاج اس کا بے روزگاری کا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹورزم کے افسران ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو خصوصی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں؟ وہ تو دیکھیں نا، پبلک سیکٹر میں سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں بلکہ بارہا اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انفارمیشن میں ہم نے کچھ آؤٹ آف باکس جا کے چیزیں کی اور ایک دیکھیں نا ایک ادارہ بن گیا. تو اس میں یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہمیشہ سے یہ پرابلم تو رہا ہے، لیکن ٹریننگ کرنی چاہیے اور ٹریننگ ہونی چاہیے. جس طریقے سے مطلب آپ نے اپنے علاقے سمانی میں ایک بہت بڑا میلہ سجایا تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی مدد سے، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں اس طرح کے میلے، اس طرح کے فیسٹیول سجائے جائیں اور اپنی ثقافت کو بھی پروموٹ کیا جائے؟ یہ بنیادی چیز ہے جی. آپ وہاں پہ تشریف لائے تھے، پی ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں، اس کی بڑی اچھی کوریج. وہ بڑا ایک میلہ تھا، اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو علاقہ انٹروڈیوس ہوا، اپنی جو پرانی ٹریڈیشن تھی، دیکھیں نا گھوڑ سواری اس ایریے کا، کبڈی اور اس طرح کی جو سپورٹس تھی، وہ ہے سالہ سال صدیوں سے پرانا. وہاں بلکہ سمانی کا میں آپ کو بتاؤں جی کہ وہاں پہ ایک جس کا تسلسل ہم نے کیا، وہ 47 سے پہلے وہاں بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو، اور اس میں جو لوکل سپورٹس تھی ان کو ہم نے جو ہے نا سامنے لائے. تو پھر باہر سے ٹورسٹ آیا، ایک تو لوگوں نے جگہ دیکھی، وہ ہماری ٹریڈیشن جو ہے ان کو دیکھا. تو وہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے یہ میلے بڑی ضروری ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی ضروری ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کی ثقافت ہے، اس کا ریوائول کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کشمیر کی ثقافت تو بہت رچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے کوئی یونیورسٹی سطح پہ اس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبجیکٹ اس کو رکھا جائے؟ یونیورسٹی کالجوں میں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے میوزیم ابھی
دیکھیں نا وہ اس کو محفوظ کرنا، پھر لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. ابھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے 2 میوزیم پہ کام شروع کیا. مظفر آباد تو کام شروع ہو گیا، میرپور میں بھی بنا رہے ہیں ایک پرانی چیزیں. پھر ہم ہسٹری مطلب کر رہے ہیں کہ پرانی ہماری ہسٹری کیا تھی، ہمارے شخصیات کی، جگہوں کی. پھر ہماری جو ہے نا دیکھیں جگہ جگہ قلعے، سرائے، یہ بڑی چیزیں محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی کر بالکل صحیح ہے. لیکن آخری سوال رائے صاحب کے صحافی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، لیکن وہ اگر ساری عمر اپنی زندگی، اپنی جوانی سارا کچھ دے دیتے ہیں صحافت کو، اور جب 60 سال کے بعد وہ بیمار ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ایسا پلان پیش کریں حکومت آزاد کشمیر کو کہ وہ ریٹائرمنٹ ان کو دی جائے، 60 سال کے بعد ان کو پینشن کے حوالے سے کوئی سہولت دی جائے، اور ایک آزاد کشمیر ایک رول ماڈل ہو صحافیوں کے لیے، اور ہم پیغام بھی اچھا دے سکیں پوری دنیا کو؟ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، اور میری بھی خواہش ہے. سچی بات میں بتاؤں کہ بعض اوقات ہوتا ہے ملازم کے ظاہر ہے کہیں ٹرانسفر یا میری بھی خواہش ہے جانے سے پہلے، اور پچھلے بھی ہم نے بورڈ آف گورنرز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں پینشن کے حوالے سے کہ صحافیوں کو جو 60 سال کی عمر پہ چلے جائیں ان کو پینشن، ان کو علاج معالجے کی سہولیات دیں. ایک ہم نے پچھلے دنوں ایک انشورنس کمپنی سے ہم نے تجویز بھی لی تھی کہ گورنمنٹ اگر پے کرے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ چلیں ہم کوئی 20 لاکھ روپیز یا 20,000 روپیہ پر منتھ کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اور راجہ اظہر اقبال جیسے افیسران اگر پیدا ہوں ملک میں تو یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے. راجہ اظہر اقبال ہمارے ملک کا، ہمارے آزاد کشمیر کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے